मॉर्निंग, खुश आमदीद पाकिस्तान के साथ। जनाब उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे और वक्त जैसे मौसम तब्दील हो रहा होता है आपका गला भी खराब हो रहा होता है, समटाइम आपका टेम्परेचर भी हो रहा होता है। चूंकि हमने आपसे मुलाकात करनी होती है इसलिए हम ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है उसको इग्नोर करके हाजिर हो जाते हैं आपसे मुलाकात करने के लिए। जनाब आज हमारा टॉपिक बड़ा अहम और इम्पॉर्टेंट भी है। इम्पॉर्टेंट और अहम एक ही चीज़ होती है, लेकिन खैर अहम इसलिए कि जनाब क्योंकि आज के दौर में हम देखते हैं कि किसी को कोई कामयाबी मिल जाती है, किसी को खुशी मिल जाती है, किसी के हाँ बेटा पैदा होता है, किसी की शादी बहुत आला हो रही होती है, किसी की नफ़ा बहुत ज़्यादा हो रहा होता है कारोबार में। हमने उसके बाद फ़ौरन एक चीज़ सुन लेते हैं जनाब कि फलां की शादी हुई, दूसरे लोग बड़ा हसद कर रहे थे, इसको नज़र भी लग गई, हसद बहुत ज़्यादा था और हसद की नज़र में आ गई। हसद होता क्या है? क्या ये एक बीमारी है? क्या इसका कोई इलाज है या नहीं? फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि आपस में हसद ना करो, आपस में बोग्स अदावत ना रखो, पीठ के पीछे एक दूसरे की बुराई ना करो और अल्लाह के बंदो भाई भाई बन के रहो। इसके बावजूद भी हमारे अंदर इनसाइड कहीं ना कहीं हसद ज़रूर होता है। हम हमेशा किसी की कामयाबी देख के ये नहीं कहते कि वाओ माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इसको कामयाब किया, अल्लाह ताला इसके वसीले से हमें भी कामयाबियाँ दे। हम हमेशा कहते हैं भाई इसको तो मिल गया, हमें तो नहीं मिला, हमारी कामयाबी भी इतनी दूर क्यों है। या हम जब बात कर रहे होते हैं हसद की तो हम कहते हैं जी मेरे में बिल्कुल ये हसद नहीं है, मैं तो खुश हो रही हूँ, लेकिन मुझे ये है कि मैं क्यों कामयाब नहीं हूँ। क्या वाकई हसद एक बीमारी है? इसका कोई ट्रीटमेंट है? क्या इसका कोई इलाज है? जैसे दूसरी फिजिकली बीमारियां या मेंटल हेल्थ की हम बात करते हैं तो बीमारियों के इलाज होते हैं, क्या वाकई इसका भी कोई इलाज है? इस हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे मेहमान लाइफ कोच मोटिवेशनल स्पीकर मोहम्मद अली मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे हसद के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए खैरियत से हैं? हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद अली, यकीनन आपके बहुत से कुलीग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, अजीज़ व क़ारब हैं, बहुत से लोगों से मुलाकात होती है, तो क्या उनमें कभी हसद पाया आपने? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि हम रश्क को डिफाइन कर लें। अच्छा कि हसद है क्या और रश्क क्या चीज़ होती है। ठीक है। मसलन सिर्फ एक लाइन का फर्क है जी रश्क और हसद में। वो एक लाइन जो है ना वही वो लाइन है जो कि आप समझ लीजिए कि अल्लाह को मानने और ना मानने में फ़र्क है। ठीक है, तो वो एक ही लाइन है। सो हसद बेसिकली ये है कि मैं अगर ये कहूँ कि ये जो बंदा मेरे सामने बैठा हुआ है या इस बंदे को जो गाड़ी मिली है, ए अल्लाह इसको तूने दे दी, मुझे नहीं दी, इसको तो मैं देख लूंगा इसको क्यों मिली। ठीक है। और रश्क ये है कि मैं ये कहूँ कि अल्लाह तूने इसको दी, इसके लिए बाबरकत कर और मुझे भी दे दे। ठीक है, क्योंकि अल्लाह के खजानों में तो कोई कमी नहीं है ना। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम ये क्यों आता है ये भी जानना जरूरी है। जाहिर है लोग आसपास होते हैं, हसद होता है, ठीक है, जिस तरह आपने सवाल किया और जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन ये क्यों आता है, इसकी सबसे बुनियादी वजह मैं हमेशा जो है वो पेरेंटिंग के ऊपर जाता हूँ और फिर लोग कहते हैं जी आप पेरेंट्स को खास तौर पे माओं को बहुत रगड़ते हैं। तो इसकी सबसे जो बड़ी वजह शुरू होती है ना, वो शुरू होती है हमारे बचपन से, जब हम कंपैरिजन शुरू करते हैं अपने बच्चों का जी। सो हम उनको पहले 7 साल में ये सिखाते हैं, इसको मैंने टॉफियाँ 2 इसलिए दी कि ये मुझे प्यार ज्यादा करता है, जो दूसरा बच्चा है उसको इसके खिलाफ जो है ना वो उसके माइंड में बैठना शुरू हो जाएगा, जिसे हम सिबलिंग राइवलरी कहते हैं जी। वो पेरेंट्स खुद पैदा कर रहे होते हैं अपने बच्चों में, ये जाहिर इसके कि वो उसको उनको ज्वाइन कराएं, उनको आपस में एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करें और इक्वालिटी करें। मुझे वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आ गई यहाँ पर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई और आगे कहने लगी कि अल्लाह के नबी, ये मैं अपने इस बेटे के लिए कोई भी जो भी चीज़ वो दे रही थी, इसके लिए मैं ये ज़मीन या ये घोड़ा या ये जानवर जो भी है मैं इसको ये दे रही हूँ, ठीक है, तो आपको मैं गवाह बना रही हूँ कि ये जो है मैंने इसके लिए ये चीज़ ली है और आपकी गवाही में दे रही हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या तुम्हारा एक ही बच्चा है? उसने कहा नहीं मेरे और भी बच्चे हैं। तो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या तुम सबको दे रही हो? उसने कहा नहीं मैं इसको दे रही हूँ, ये मेरा ज़्यादा लाडला है ना। जब ये इस तरह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर नबी ना इंसाफी में जो है ना वो हिस्सेदार नहीं हो सकता, ठीक, गवाह नहीं हो सकता। तो ये यानी कि हमारे लिए एक मशअल राह है ये हदीस। हम जब भी अपने घरों में, अपने आसपास के कोलीग्स में, अपने ऑफिसेज में जब ये चीज़ें शुरू करते हैं, और दूसरी चीज़ हम नाशुक्री करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास अगर आज 2 गाड़ियां हैं तो आपके पास 4 क्यों हैं? हम ये नहीं देखते कि यार अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब इसकी मिसाल यूँ देता हूँ कि जब मैं दुबई से आया तो मैंने आके यहाँ पर वहाँ पर माशाल्लाह मैं 4-5 बड़ी लैंड क्रूज़र भी थी, मेरे पास मर्सिडीज़ भी थी, मैं वो सारी गाड़ियाँ बेच कर इधर आया था। तो इधर आकर मैंने एक छोटी सी गाड़ी ले ली, तो मुझे मेरे दोस्त यार कहने लगे यार तू इतनी छोटी गाड़ी पर,
میں نے کہا الحمدللہ میرے پاس 4 پہیوں والی گاڑی ہے جس کے اندر ٹھنڈی مشین اے سی بھی چلتا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. سو ہم ناشکری کے اندر جب جاتے ہیں اور جب ہم کمپیریزنز کرتے ہیں تو جو اس کا املگمیشن باہر آتی ہے وہ حسد آتی ہے. اگر ہم وہاں پر اس ٹائم پہ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ بیٹا آپ یہ دعا کرو کہ اللہ اس کو اتنی خوبصورت چیز دی ہے یا اللہ تم نے اس کو اتنا حسن دیا ہے تو مجھے بھی میرے حسن میں یا مجھے بھی میری اس رزق میں برکت ڈال دے اسی طرح کی, تو وہ رشک بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر علی آپ نے ایک واضح طور پہ ڈیفینیشن تو بتا دی, میں نے پھر اپنے سوال پہ واپس آتی ہوں. زیادہ تر لوگ ہیں آپ کے ارد گرد, اچھے لوگ, بہت اچھے لوگ, یقیناً بہت اچھے ہوں گے کیونکہ ہم نے زیادہ پازیٹیو بات کرنی ہے. کیا ان میں کبھی آپ نے حسد پایا؟ جی بالکل ہوتا ہے, میں اس کو ڈینائی نہیں کروں گا. یہ ایک نرچرڈ, میں نیچرل نہیں کہتا بیکاز لوگ کہتے ہیں نیچرل میں سمجھتا ہوں نعوذ باللہ من ذالک, اللہ پہ ہم الزام لگا رہے ہیں کہ نیچر خراب ہے. ٹھیک ہے, یہ نیچرل نہیں, یہ نرچرڈ ایموشن ہے جو کہ بہت سارے لوگوں میں ڈیولپ ہو رہا ہے نا انصافیاں دیکھ دیکھ کے اور یہ کمپیریزن دیکھ دیکھ کے. تو بالکل ڈیفینیٹلی جی ہوتا ہے. میرے اپنے گھر میں اس کی مثالیں موجود ہیں. میری بیٹی ماشاءاللہ وہ بڑی زبردست پاکستان کی پہلی ماؤنٹڈ آرچر ہے, گھوڑے پہ بیٹھ کے آرچری کرتی ہے. تو اس کے بارے میں بھی لوگ کئی دفعہ جو ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو کہ جس میں فیل آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ حسد سے باتیں کر رہے ہیں. اچھا, کیا یہ ناشکری کے ساتھ لنک کرتا ہے حسد آپ کا؟ 100%. اس کا سٹارٹ ہی ناشکری سے ہوتا ہے. جب دیکھیں میں چھوٹی سی مثال دیا کرتا ہوں, میں ہمیشہ ہر ایک سے سوال پوچھتا ہوں اور یہ میں چاہوں گا یہ سوال آپ کے آڈینس بھی اپنے آپ سے پوچھے, ڈو یو لو یور سیلف؟ دیٹس دا کوشچن. میجورٹی مجھے جواب آتا ہے جی وہ تو ہوتا ہی ہے, لیکن اپنے آپ سے کون پیار کرتا ہے. ٹھیک ہے, سو یہ ہے وہ بنیاد ناشکری کی. کیونکہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ صاد آیت نمبر 7 میں فرما دیا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا, اب روح کیا ہے میں اس پہ بات نہیں کر رہا, وہ من امر ربی ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب اللہ نے کہا میں اپنی روح پھونک رہا ہوں, تو جب اللہ نے آپ میں اپنی روح پھونکی, پھر اللہ نے کہا یہ احسنی تقویم ہے, اس کو میں نے سب سے خوبصورت بنایا, تو پھر میں اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کروں اور کمپیئر کر کے میں اپنے دل میں حسد اور ان نیگیٹو جذبات کو راستہ دوں, تو یہ ہو رہا ہے, یہ ہماری نرچرنگ ہو رہی ہے. ہمارا معاشرہ, ہماری انوائرمنٹ, جینیٹکلی بھی یہ آ جاتا ہے, ایک سے دوسرے میں آتا ہے. بیکاز جینیٹکلی کیوں آتا ہے کہ ماں یا باپ اگر حاسد ہوں گے تو ان کے بچوں میں وہ ایموشن آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائے گا. تو جی بالکل ڈیفینیٹلی یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. محمد علی مجھے بتائیے گا, آج کے دور میں, آج کے سوسائٹی میں ہماری جو نئی جنریشن ہے, کیا ان میں بھی حسد موجود ہے؟ کیونکہ میں نے بہت کم بات کرتے سنا ہے لوگوں کو, کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ جو سوچ رہے ہیں یا وہ جو کر رہے ہیں وہ حاسد بن چکے ہیں یا ان میں وہ حسد موجود ہے, کیونکہ حسد کی ڈیفینیشن ہی نہیں لوگوں کو پتا ابھی تک. بالکل. اچھا, میرے پاس ایک, کیونکہ میں بہت سارے یوتھ کے ساتھ کام کر رہا ہوں, تو میرے پاس ایک خوشخبری ہے آپ سب کے لیے. وہ یہ کہ ہمارے یوتھ میں یہ بیماری ہماری جنریشن سے کم ہے. میں کم کیوں کہہ رہا ہوں, ہاں کمپیریٹیولی وہ کرتے ہیں کہ اس کو کیا مل رہا ہے, اس کو کیا, لیکن یہ ہے کہ کیوں میں کم کہہ رہا ہوں, بیکاز وہ اس ایموشن کو, اچھا ایک بات یہاں یہ بھی سمجھنی ضروری ہے کہ اٹ از این ایموشن اینڈ اٹ از اے اسٹیٹ. وہ آپ نہیں ہے. اگر کوئی انسان حاسد ہے نا تو وہ یہ جان لے کہ وہ حاسد نہیں ہے. حسد اس کا ایک ٹیمپریری ایموشن ہے یا ایک ٹیمپریری اسٹیٹ ہے جس سے وہ نکل سکتا ہے اگر وہ نکلنا چاہے تو. ٹھیک. سو ہماری جو یوتھ ہے ان کا زیادہ تر جو فوکس ہوتا ہے, میں نے یہ دیکھا وہ اس پہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے 10 کیے ہیں تو میں 11 کر کے دکھاؤں, اس نے 11 کیے ہیں تو میں 15 کر کے دکھاؤں. سو یہ ایک ہیلدی کمپٹیشن مجھے یوتھ میں زیادہ نظر آیا ہے. لیکن جب وہی یوتھ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھتا ہے یا اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ اس کو نیگیٹو ایموشنز انجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. محمد علی, حضرت علی کا قول ہے کہ جو حسد ہے وہ لا علاج بھی, جب تک حاسد اور محسود جب تک اس دنیا سے نہیں چلے جاتے تو آپ یقیناً لا علاج بیماری ہوگی. تو کیا اس کو کسی طرح سے تھوڑا کم کیا جا سکتا ہے؟ جو حسد کرنے والا ہے کیا اس کا برین واشنگ کی جا سکتی ہے, اس کو بتایا جا سکتا ہے کسی حد تک؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ختم ہو جائے گی, کسی حد تک مطلب ان کا مائنڈ ڈائیورٹ کر دیا جائے کسی طرف, ایسا ہو سکتا ہے؟ جی آپ نے جو حضرت علی کا کال بیان کیا, انفارچونیٹلی میرے وہ نظر سے وہ والا کال ایز اٹ از نہیں گزرا ہوا, لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ ان کا اس کال کے پیچھے بھی ڈیفینیٹلی کوئی مقصد اور ہوگا. بیکاز حاسد جو ہے نا
وہ یس اگر اس کو روکا نہ جائے, اس کو یہ احساس دلایا نہ جائے, جو میں نے ابھی بات کی کہ یہ ایک ایموشن ہے, یہ ایک ٹیمپریری سٹیٹ ہے, وہ اس سے نکل سکتا ہے, اس کو شکر کرنے کی اللہ تعالیٰ. اچھا یہ دیکھیں آپ, اللہ سبحانہ تعالیٰ, اب رمضان بھی آنے والا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنا زبردست کام کیا کہ ہم صدقہ, زکوٰۃ, خیرات رمضان میں زیادہ سے زیادہ پیسے دیتے ہیں کہ ہمیں 70 گنا ملے گا, رائٹ. جبکہ ایک ایسی چیز ہے اللہ کی جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے تم مجھے دو گے تو میں تمہیں ان گنت ریٹرن کروں گا, اور وہ ہے لئن شکرتم, ٹھیک ہے, شکر ادا کرو گے. تو اگر ہم اس انسان کو یہ سمجھا دیں کہ یار تو شکر ادا کر, تجھے اس سے بھی زیادہ ملے گا, ٹھیک ہے. سو میں اگین جس طرح میں نے کہا کہ میں اس کال کے اوپر تو ظاہر ہے میں بات نہیں کر سکتا بیکاز میرے علم میں نہیں ہے وہ کال کس کانٹیکسٹ میں آیا, لیکن ڈیفینیٹلی یہ ایک مینیجبل ایشو ہے جس کو مینیج کیا جا سکتا ہے پرووائڈڈ ہمیں پتا ہو کہ یہ حسد ہو رہا ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا, اسی لیے شاید حضرت علی نے اس کو لا علاج کہا ہوگا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ حسد میں ہی جلتے جا رہے ہیں. میں ایز اے مائنڈ سائنٹسٹ بھی اگر آپ کو بات کروں تو میں اس ایموشن آف جیلسی جو ہے, اس کے آپ کے مائنڈ پہ جو اثرات ہیں وہ اتنے خطرناک ہیں کہ اگر وہ آپ کو صرف وہ اثرات پتہ چل جائیں تو شاید آپ اس ایموشن کو چھوڑ ہی دیں ہمیشہ کے لیے. بالکل. ڈاکٹر علی صاحب, آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر ہمارے ہاں جب حسد سٹارٹ ہوتا ہے, زیادہ تر جب بچیاں شادی کر کے اپنے سسرال جاتی ہیں, جٹھانی دیورانی کا ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے, پھر ساس ہوتی ہے, پھر نند ہوتی ہے, تو آپ کو نہیں لگتا جب اس طرح کی فیملی میں آپ چلے جاتے ہو وہاں پہ آپ اس چیز کا شکار ہو جاتے ہو, آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ خود بھی حسد کرنا شروع کر دیتے ہو. جب ایک چیز آپ کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے اور بار بار کہا جا رہا ہے, حسد کیا جا رہا ہے, آپ کی اگر آپ اچھی لگ رہی ہیں تو بھی حسد کیا جا رہا ہے, اگر آپ کھانا اچھا بنا رہی ہیں یا آپ کے بچے پڑھے لکھے ہیں یا وہ ماشاءاللہ سے بہت آگے جا رہے ہیں یا آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ بہت اچھے ہیں تو بھی آپ کے ساتھ حسد کیا جا رہا ہوتا ہے, تو آپ کو نہیں لگتا پھر اس کے بدلے میں ریٹرنز میں کہیں نہ کہیں آپ کے اندر بھی یہ چیز آنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے نا یہ شخص مجھ سے حسد کر رہا ہے؟ دیکھیں اس میں اگین دو چیزیں ہیں. نمبر ایک, کیا وہ حسد کر رہا ہے یا وہ رشک کر رہا ہے. دیکھیں میں نے دوبارہ اسی لیے یہ ڈیفینیشن شروع میں بتائی تھی, اگر تو وہ رشک کر رہا ہے تو پھر تو مجھے کوئی ایشو ہونا نہیں چاہیے. جو کر رہے ہوتے ہیں وہ تو شکر گزاری بھی تو کر رہے ہوتے ہیں نا جی, لیکن آپ کو تو نہیں پتا نا, بظاہر تو دونوں کے الفاظ تقریباً ایک جیسے ہی ہوں گے نا, بظاہر دونوں کا. دیکھیں اگین اگر میں شکر گزار ہوں نا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. میرے صبح شام کے اذکار مکمل ہیں. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا ہے, سب سے بڑی وجہ میرے نزدیک ان سب کی وہ ہماری دین کی انڈرسٹینڈنگ سے دوری ہے. میں دین سے دوری نہیں کہہ رہا ہوں, دین کی انڈرسٹینڈنگ سے دوری ہے. میں اگر اپنی نمازیں باجماعت پڑھتا ہوں, 5 ٹائم پہ پڑھتا ہوں, میں اپنے صبح شام کے اذکار پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ان اذکار میں, ان دعاؤں میں سٹریس کا علاج بھی بتا دیا گیا, اس میں آپ کے انگزائٹی کا علاج بھی بتا دیا گیا, اس میں آپ کا حسد کا علاج بھی بتا دیا گیا, اس میں آپ کی غربت کا علاج بھی بتا دیا گیا, جب اس میں آپ کو یہ جادو جنات ہر چیز کا علاج بتا دیا گیا. جب میں وہ سب پڑھ رہا ہوں تو پھر میں اس کو کیسے لوں گا؟ ابھی جس طرح آپ نے یہ جملہ بولا نا کہ لوگ جب آپ کو کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ بھی اس طرح ہو جاتے ہیں. اب یہ وہ انسٹالیشن ہے جو آپ نے جملہ کہا, یہ ہماری سوسائٹی کا ایک عام جملہ ہے جو ہمیں سوچ دے دی گئی ہے کہ چونکہ یہ لوگ میرے بارے میں نیگیٹو سوچ رہے ہیں تو مجھے بھی ریٹرن میں نیگیٹو ہی جواب دینا ہے, ٹھیک ہے. سو یہ ایک ایسی انسٹالیشن کی جا رہی ہے, ہپنوٹک انسٹالیشن. ہپنوسس کی یہاں میں ڈیفینیشن ضرور بتانا چاہوں گا. ہپنوسس ہر وہ چیز جو بغیر سوچے سمجھے ایکسپٹ کر لی جائے, بغیر سوال کیے ایکسپٹ کر لی جائے, اسے ہپنوسس کہتے ہیں. تو اگر ہم نے یہ ایکسپٹ کر لیا کہ میرے بارے میں میری تعریف کرنے والا شخص حاسد ہی ہے, اس کی نگاہ دیکھنے کا مطلب ہی یہ ہے وہ اس طرح دیکھ رہا ہے, اس کا مطلب ہے وہ مجھ سے حسد کر رہا ہے. تو جب ہمیں یہ اور پھر دوست یار یہ کہتے ہیں یار مجھے لگتا ہے یہ تیرے سے نا جل رہا ہے, یار مجھے لگتا ہے یہ تیرے خلاف ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جو انسٹالیشنز ہو رہی ہوتی ہیں یہاں پر یہ ظلم کبیر ہو رہا ہے, اتنا بڑا عظیم ظلم ہو رہا ہے کہ میں آپ کو اس کے اگر ریپرکشنز بتاؤں جو میں نے آپ کو کہا نا مائنڈ کے اوپر اثرات ہیں. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ جو انسان غلط راستے پر نکلتا ہے ہم اس کے دل پہ مہر ڈالتے ہیں, رائٹ. پھر وہ مہر کے اوپر مہر ڈلتی ہے اور اس کا پھر دل کالا ہو جاتا ہے. تو اسی طرح جب یہ نیگیٹو ایموشنز کسی کے مائنڈ میں انسٹال ہوتے ہیں تو وہ شروع میں تو اس کو فرق شاید نہ پڑ رہا ہو, اس وقت میں یہ سجیشن دیا کرتا ہوں کہ شکر کو بڑھا دو, شکر کو بڑھا دو, ٹھیک ہے. اچھا ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار تم جو ہے نا کوئی بابے کے پاس چلے جاؤ, کوئی فلانے کے پاس چلے جاؤ, کسی پیر کے پاس چلے جاؤ. بھائی سمپل ہے,
پیروں کے پیر اللہ کے پاس جاؤ اور جا کے اور اس کا شکر ادا کرنا شروع کر دو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس قابل مجھ سے رشک کریں. ٹھیک ہے, اب میں اس کو حسد کی نظر سے اگر دیکھوں گا, میرے مائنڈ میں یہ ہوگا کہ وہ حسد. ایک بات یاد رکھیے گا, یہ بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. ہمارے برین کے یہاں پر ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس کو کہا جاتا ہے راس, ریٹیکل سسٹم ہے. ٹھیک ہے, اس کا کام کیا ہوتا ہے, ہر وہ چیز جس کی طرف میری توجہ میں چاہوں کہ مرکوز ہو, میں اس کے بارے میں سوچوں. مثلا اگر میں سوچوں کہ ارم یہاں بیٹھ کے مجھ سے حسد کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, تو صرف ارم ہی نہیں, آس پاس جتنے بھی لوگ مجھے نظر آئیں گے وہ سب مجھے حاسدین ہی ملیں گے. اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ ایک تھاٹ, ایک انسٹالیشن کر لیتے ہیں, یہ باقی ساری چیزوں کو سامنے سے غائب کر دیتا ہے اور پورے کا پورا فوکس اس ایک چیز پہ لے آتا ہے. میں اس کی مثال یوں دیا کرتا ہوں کہ میں جب پارکنگ, الحمدللہ مجھے آج تک زندگی میں پارکنگ ڈھونڈنے کا مسئلہ نہیں ہوا. لوگ بڑی پارکنگیں ڈھونڈنے کے چکر میں رہتے ہیں. میں جب پارکنگ کے لیے جانا ہوتا ہے کہیں پر, تو وہ میرا سارا راس جو ہے نا, وہ پورا فوکس مجھے وہ جگہ پہ دکھاتا ہے جہاں پارکنگ خالی ہے. وہ میری والدہ ہمیشہ کہتی ہوتی ہے کہ تمہیں ہر وقت وہ کلر نظر آ جاتا ہے, وہ جگہ نظر آ جاتی ہے, کیسے کرتے ہو, کیسے کر لیتے ہیں. ناظرین, یہ وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہم حسد کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. کیا حسد کرنے سے محسود کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ کیا اس کو کوئی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے اس سے حسد کر کے, اس کی کامیابیوں سے حسد کر کے؟ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے بڑے پیارے مہمان محمد علی اسٹوڈیو میں موجود ہیں. محمد علی, جو لوگ حسد کر رہے ہوتے ہیں, تو جس سے حسد کیا جا رہا ہوتا ہے, تو کیا اس کو کوئی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے اسے حسد کر کے؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا ارم, مطلب یہ تو برحق ہے. اور اسے ہمیں آپ دیکھیں, حاسدین کے شر سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا. ٹھیک ہے, دعا بھی بتا دی, اور وسوسہ جو ڈالتے ہیں اور جو حسد کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سورہ ناس بڑی زبردست صورت ہے اس بارے میں. تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے نقصان تو ہوتا ہے, لیکن اس سے زیادہ نقصان انسان اپنے ساتھ کر رہا ہوتا ہے, جو حسد کر رہا ہوتا ہے. میں اگر آپ کو اس کا کیمیکلی بتاؤں یا اس کا آپ کو میں سائنٹیفکلی ریزن دوں, تو ہماری باڈی میں جو ایک ہارمون ہے جسے ہم کورٹیزول کا ہارمون کہتے ہیں, جو کہ نیگیٹیوٹی کا, سٹریس کا, آئی ایم نتھنگ کا, اور مطلب اپنے آپ کو مختبہ کرنے کا ہارمون ہے, وہ آپ جتنا حسد کرتے ہیں اس ہارمون کی پروڈکشن کو آپ کئی گنا ملٹی پلائی کرتے جاتے ہیں. سو بائی ڈیفالٹ آپ کی باڈی جو ہے وہ نیگیٹیوٹی میں جا ہی رہی ہے, اور جتنا وہ نیگیٹو میں جائے گی, آپ ٹو نیگیٹیوز کین نیور چینج اینی تھنگ, نیگیٹو ہی رہے گا وہ جب تک آپ اس کو کسی بھی طریقے سے اس کو وہاں پر سٹاپ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, سو ڈیفینیٹلی دوسرے کو تو نقصان ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اگر وہ جو سامنے والا ہے وہ اپنے اذکار پورے کر رہا ہے, وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے, اس کی نمازیں پوری ہیں, اور اس کا ایمان شکر سے بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے, میں بائی دا وے یہاں شکر کی ڈیفینیشن میں بھی تھوڑی سی ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. لوگ شکر صرف, یہ میرے نزدیک یہ میری ڈیفینیشن ہے کہ شکر صرف اور صرف اپنے آپ کو ملنے ہوئے انعامات کا نام نہیں ہے. میرے نزدیک شکر یہ بھی ہے کہ آپ دوسرے کے ملنے والے انعامات کے بھی, یعنی جو دوسرے کو آپ کے زیادہ اگر ملا ہوا ہے تو آپ اپنے پر شکر کریں کہ جی اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایک گاڑی دی اور الحمدللہ تو نے اس کو بھی 4 گاڑیاں دی. ٹھیک ہے, سو اٹ از ریسیپروکیشن اینڈ ریسیپروکیٹنگ پازیٹیو انرجی. دیکھیں ہم لوگ ہیومنز جو ہے نا, ایک بڑے جملہ عام طور پہ کہا جاتا ہے, ہیومنز آر سوشل اینیملز. آپ نے بھی یہ جملہ سنا ہوگا. میں اس کے سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں وی آر ایموشنل اینیملز, اور ایموشنز جو ہیں وہ ہمیں ڈرائیو کرتے ہیں. پھر وہ لو ہے, ہیٹریڈ ہے, اسمائل ہے, پلیئر ہے, مطلب کوئی بھی ایموشن ہے. ٹھیک, ناؤ اف اینڈ ایموشنز آر کنٹیجیس. ابھی اگر میں آپ کو اپنے والد صاحب کی فوتگی کی اسٹوری سنانا شروع کروں تو شاید آپ سب لوگ اس سیڈنس کے ایموشن میں چلے جائیں گے. رائٹ, سو ایموشنز آر کنٹیجیس. سنس دے آر کنٹیجیس, کنٹیجیس کا مطلب ہے ایک سے دوسرے کو لگتے ہیں. جیسے کرونا لگ رہا ہے نا, اس طرح ایموشنز بھی لگتے ہیں. تو ہمیں عام طور پہ کون سے ایموشنز پھیلانے چاہیے آپ کے خیال سے؟ آف کورس پازیٹیو, ہیپینس والے ہمیں پھیلانے چاہیے. لیکن ہم پھیلا کیا رہے ہیں؟ ہم آف کورس نیگیٹیوٹی, اور اکثر ہی ہم جب ناشکرے ہوتے ہیں
نا امید ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے جب ہم نا امیدی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس کے باوجود ہم ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں مایوسی گناہ ہے, لیکن اس کے باوجود میں نا امید ہو چکی ہوں یا ہو چکا ہوں, میں مایوس ہوں, مجھے نہیں لگ رہا کچھ آگے ہونے والا ہے, فیوچر میں کچھ نہیں ہو سکتا. تو جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں وہ سن رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں اچھا یار اس کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے, میرے حال ہے پوری سوسائٹی میں یہ سب ہو رہا ہے اور یہ سب کے ساتھ ہی ہو رہا ہے, یہ کوئی نارمل چیز نہیں ہے. محمد علی تھوڑا اس حوالے سے بتائیے گا, جیسے آپ نے کہا کہ ایک سے دوسرے میں یہ بھی منسلک ہو رہے ہوتے, ظاہر ہے جب کوئی ایک سٹوری سن رہا ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ اچھا یہ میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے, یہ سب کے ساتھ ہی ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, ایک بڑی فیمس مثال ہے, کہتے ہیں جی جو حسد ہے نا اونٹ کو ہڈیا تک اور انسان کو قبر تک لے جاتی ہے. تو آپ نے اپنے ارد گرد ایسے لوگ دیکھے جو محسود ہوئے یا جن سے لوگوں نے حسد کیا اور حسد کرنے کے بعد خدا نہ خواستہ ان کی چیزیں جو ہے وہ سب خراب ہونا شروع ہو گئی, ان کا کاروبار, ان کی چیزیں, ان کی کامیابیاں, مطلب سب کچھ؟ جی بالکل, میں نے ایسے ضرور واقعات دیکھے ہیں, میرے اپنے آنکھوں کے سامنے کے واقعات ہیں, لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ جو واقعات میں نے دیکھے جن لوگوں کے ساتھ میں اگر بیان کروں تو انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے کرم سے ریکور بھی کیا. اچھا ریکور بھی کیا, ٹھیک ہے. سو ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی, اگر دیکھیں پہلی بات تو وہ ہے نا کہ ہمیں یہی پتہ ہی نہیں چلتا کہ حسد کرنے والے کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ حسد کر رہا ہے, اور جس کے ساتھ اوپر حسد, جس کا حسد کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میرے ساتھ ایسے کیوں ہو رہا ہے. اب وہ آپ نے بڑی ایک زبردست بات کی نا امیدی کی. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ابلیس جو لفظ ہے نا اس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا. تو آج سے ہم میں سے جو جب مایوس ہو اس کا نام کیا ہونا چاہیے یہ میں نہیں بتاؤں گا. وہ سمجھ گئے ہیں سب سننے والے. ٹھیک ہے. سو اسی لیے جب ہم اس مایوسی کے اندر جاتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں میں نے تو سب کچھ ٹھیک کیا, میں ٹیم میں کیوں نہیں آ رہا, میرا بزنس کیوں نیچے جانا شروع ہو گیا. اس وقت ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہو رہا ہوتا اور ہم کے ہمارے ساتھ کوئی شاید حسد کر بیٹھا ہے. کئی دفعہ بائی دفعہ نظر برحق ہے, کئی دفعہ ماں کی نظر بچوں کو لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے, باپ کی نظر لگ جاتی ہے, زیادہ تر ماں کی لگتی ہے بیکاز زیادہ پیار سے وہی دیکھ رہی ہوتی ہے ماں. ٹھیک ہے. سو اب یہ چیزیں برحق ہیں, اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ ہو ہی نہیں سکتا. انرجیز ہے نا بیسیکلی, یہ کیا ہے, اٹ از انرجی. ٹھیک ہے, انرجی نیگیٹو بھی ہے, انرجی پازیٹیو بھی ہے. جب اور دونوں انرجیز ملتی ہیں تو ہی یہ کائنات چل رہی ہے. رائٹ, اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ دونوں انرجیز موجود رکھی ہوئی ہیں اس کائنات میں. سو اگر آپ دیکھیں الیکٹریسٹی بھی اگر پازیٹیو نیگیٹو نہ ہو تو بجلی نہیں آتی ہے ہماری, یہ لائٹیں بند ہو جائیں گی, یہ کیمرے بند ہو جائیں گے. بالکل ایسا ہے. سو ڈیفینیٹلی یہ جو بھی ہماری انرجیز موو کر رہی ہیں, ہمیں ان انرجیز کو جب ہم سمجھ لیں گے کہ ہم نے کون سی انرجی اسپریڈ کرنی ہے تو آٹومیٹکلی حالات بہتر ہوں گے. وہ جن لوگوں کی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں وہ لوگ ایسے تھے, ان میں سے ایک بندے کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس بیچارے کا سب کچھ ختم ہو گیا اوور نائٹ. ٹھیک ہے, وہ کہنے لگا کہ یار میں دبئی میں ہی ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے, وہ کہنے لگا کہ جی میں نے سوچا کہ شاید میرے ساتھ جو ہے نا کوئی ظلم ہو رہا ہے یا مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے اور یہ اور وہ. تو پہلے تو میں اس مایوسی کے اس پیرائی میں چلا گیا. پھر ایک اللہ والے نے مجھے کہا کہ یار دیکھو جتنا وہ تمہیں فیل ہو رہا ہے نا کہ تمہارے ساتھ جتنا برا ہو رہا ہے تم اتنا ہی زیادہ اپنا شکر اور اپنی عبادت بڑھا دو. کہتا میں نے تہجد کی نماز شروع کر دی. ٹھیک, اور ودن 1 ایئر, یہ ہمارے آنکھوں دیکھا واقعہ ہے, ودن 1 ایئر وہ بندہ زیرو سے اس وقت ماشاءاللہ پھر وہ ملینز اینڈ بلینز میں کھیل رہا ہے ودن 1 ایئر. ماشاءاللہ. سو ایسا نہیں ہے کہ اس کا علاج نہیں ہے, بٹ آپ کو جب ایک تو یہ کہ جو آپ کو پتہ چل جائے, اور پھر سب سے بڑی بات میں یہاں پہ ایک لفظ کہوں گا, وہ بڑا مشہور ایک ڈائلاگ ہے, رانگ نمبر کے پاس مت جائیں. جو آپ کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرے, جو آپ کو اللہ سے دور کرے, جو آپ کو اپنے ساتھ جوڑے تاکہ آپ اس کو سیشن کے پیسے دیتے جائیں. ٹھیک ہے, جو کہ نا میرے ساتھ جڑو, میرے ساتھ جڑو, میرے ساتھ جڑو. ٹھیک ہے, جو اللہ سے دور کر رہا ہو, ہاں جو آپ کو اللہ کے قریب لائے اور آپ کو اس سے جڑنے کو دل کرے کہ یار اس سے بات کر کے مجھے اللہ کی قربت ملتی ہے, تو اس کے پاس آپ ضرور جائیں, وہ رائٹ نمبر ہے. باقی جتنے ہیں وہ رانگ نمبر ہیں. خدا را رانگ نمبر سے بچیے, بیکاز خوف دے کر امید چھین لینا یہ آج کا سب سے بڑا پرابلم ہے. اور جب امید چھن جاتی ہے تو حسد خود بخود سپراؤٹ کرتا ہے. ہاں بالکل. محمد علی, ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ کا ایکسپیرینس زیادہ ہے, آپ زیادہ لوگوں کو ملتے ہیں, جو حسد کرنے والا ہوتا ہے نا وہ دوسرے کو اپیرنٹلی کسی حد تک نقصان پہنچا بھی دیتا ہے نا, اپیرنٹلی لگ رہا ہوتا ہے کہ اچھا بھائی دیکھا اس کا سب کچھ ختم ہو گیا, یا وٹ ایور جو بھی سین چل رہا ہوتا ہے جس وجہ سے بھی حسد کیا جا رہا ہوتا ہے. لیکن جو حاسد ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ ایک الگ قسم کی ڈپریشن, انزائٹی اور پتہ نہیں کس چیز میں مبتلا ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جناب کیا کر رہے ہیں اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی نا کہ جناب
مطلب میں کیا کروں, وہ خوش نہیں آتا. مطلب اس کے پاس اگر سب کچھ آ بھی جائے, فار ایگزامپل کسی کو آپ کی کار سے خدا نخواستہ حسد ہے, اگر اس کے پاس آ بھی جائے گی نا کار, اس کے باوجود بھی وہ خوش نظر نہیں آئے گا. بے شک اس کی وجہ ہے ارم, اور اس کی وجہ بڑی سمپل ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہاں جو معاشرے میں انسٹالیشنز ہو رہی ہیں نا, جی وہ یہ ہو رہی ہیں. فار ایگزامپل جو یہ بتا دیا جاتا ہے جی تو آپ تو بندہ تو جی نہ شکر ہے جی, کیا ہو گیا جی, غلطی ہوگی, اور یہ چھوٹا موٹا جو جیلسیاں ہو ہی جاتی ہیں. ہاں. اب یہ وہ ڈائلاگز ہیں جو ہمارے مائنڈز میں انسٹال کیے جا رہے ہیں. پھر ساتھ ساتھ کمپیریزن. ہمارے یہاں پر خوبصورتی کا معیار فیئر اینڈ لولی لگانے سے آتا ہے, میں بالکل اوپن بات کروں گا, اور نالج انگریزی بولنے سے. ہاں ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے یہاں پر اچیومنٹ سکسیس کی جو ہے نا, مجھ سے کسی نے, میں ایک یونیورسٹی میں میری ٹاک ہو رہی تھی, تو وہاں پر اینڈ میں مجھ سے انہوں نے پوچھا, سر واٹ ڈو یو تھنک از سکسیس, آپ کے نزدیک سکسیس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو میں نے یہ کیا ایگزیکٹلی جو میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں. میں نے کہا خراٹے لے کے سکون کی نیند سونا میرے لیے سکسیس ہے, کہ مجھے کوئی سٹریس نہیں ہے الحمدللہ, کوئی مجھے یہ نہیں ہے کہ یار مجھے کسی کا دینا ہے یا کسی سے میں کیوں کسی کی طرف. میرے ساتھ میں اپنا چھوٹا سا قصہ یہاں بیان کرتا ہوں. الحمدللہ اللہ کے کرم سے میں نے 2009 میں 30 ملین میرا ڈوبا, 30 ملین درہم, ٹھیک ہے, جو کہ کسی بھی کرنسی میں چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے. اس رات میں جب گھر آیا شام کو, تو میں نے بیگم سے کہا, میں نے کہا یا تو ہم غریب ہو چکے ہیں یا ہم غریب ہو جائیں گے, کیونکہ جس کو پیسے دیے تھے وہ پیسے لے کے یا تو بھاگ گیا یا بھاگ جائے گا راتوں رات. تو میں نے کہا یار, میں مغرب کا ٹائم تھا, میں کہ میں تھوڑا سا کمر سیدھی کر لوں پھر تم سے بات کرتا ہوں. وہ میں لیٹا اور پھر میں ماشاءاللہ میں خراٹے لے کے سو گیا. اللہ نے مجھے نیند کا بہت بڑا تحفہ دیا ہوا ہے میرے اللہ کا, الحمدللہ, ٹھیک ہے. مجھے وہ میری بیگم کہتی ہوتی ہے آپ کو کانٹوں پہ بھی نیند آ جاتی ہے, تو الحمدللہ تو میری آتی, تو میں کیا کروں پھر. تو اب میں صبح اٹھا تو بیگم مجھے کہتی ہے آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا. میں کیا ہوا؟ کہنے لگی آپ جس بندے کے اتنے سارے پیسے ڈوبے ہوں وہ خراٹے لے کے سوتا ہے, اس کو تو نیند نہیں آتی, رائٹ. تو میں نے اس کو بٹھایا, میں نے کہا بیٹھو میرے سامنے, مجھے ایک بات بتاؤ, وہ کس کے پیسے لے کے گیا؟ کہتی ہے آف کورس ہمارے پیسے لے کے گیا. میں نے کہا نہیں, وہ اپنا نصیب لے کر گیا, جس کے لیے میں ایک ATM مشین تھی, اللہ نے اسی کے نصیب میں یہ پیسے لکھے تھے, یہ ہے اس کا نصیب. ہاں تقدیر تو اس کی تھی, بٹ تدبیر کہ وہ پیسے اس نے حلال سے لے کے جانے تھے, جو کہ میں نے اس کو حلال ہی دیے تھے, لیکن ان کو اس نے کہا نہیں مجھے حرام سے چاہیے, ٹھیک. وہ لے کے بھاگ گیا. اب وہ جو لے کے بھاگا, اب اس کا جھگڑا مجھ سے ہے یا اللہ سے ہے, اور نعوذ باللہ اگر وہ اللہ سے جنگ جیت سکتا ہے تو پھر بھاگے, میں کیوں ٹینشن لوں, مجھے جس نے رزق دینا ہے وہ دے دے گا, اور الحمدللہ اللہ نے دوبارہ مجھے کھڑا کر دیا, ماشاءاللہ. یہ جو ہمارے یہاں پر کیا ہے, ہمارے یہاں آج ایمان سب کے اندر ہے, یقین نہیں ہے. فرق یہاں پر ہے کہ ہمیں یقین جس دن آ جائے گا نا, ٹھیک ہے, اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب, ٹھیک ہے, جب ہمارے یہ یقین ہو جائے گا کہ مجھے رزق اللہ نے دیا ہے, میرا حسن, میں دنیا کا سب سے خوبصورت انسان ہوں کیونکہ مجھے اللہ نے احسن تقویم بنایا ہے, میرے پاس آج جو کچھ ہے وہ میرے والد صاحب اللہ ان کے درجات بلند کریں. میں نے ایک دفعہ ان کو کہا, میں پاکستان کی ہسٹری کا پہلا انٹرنی تھا جس کو شلمبرجر نے ہائر کیا, انٹرنیشنل آئل کمپنی تھی, اور میرے بعد الحمدللہ 96 کے بعد انہوں نے پھر بے تحاشا لوگ ہائر کیے. تو میں نے واپس آ کے میں نے والد صاحب سے کہا, میں نے کہا ابو یار یہ دیکھیں نا یار, میں تو نہ ٹاپر ہوں نہ کوئی ہوں نہ انٹیلیجنٹ ہوں, مجھے پتہ نہیں کیسے رکھ لیا. تو ابو کہنے کہ نعوذ باللہ, اب آپ اللہ کو بتائیں گے کہ اللہ تجھے نہیں پتا کہ میں اس قابل نہیں تھا, تو نے مجھے یہ دے دیا. کیا مطلب؟ کہتے ہیں بیٹا اللہ کو پتا ہے اس نے کس کو کس طرح سے ٹیسٹ کرنا ہے, یا کس کو کس طرح سے نوازنا ہے, یا کس سے کون سی چیز کس وقت لینی ہے. سو یو آر ان نو پوزیشن ٹو سے کہ میں اس قابل نہیں تھا, آپ اس وقت اس کے قابل تھے تو اللہ نے آپ کو دیا ہے, ورنہ وہ آپ کو اس وقت نہ دیتے. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آپ کو نوازتا ہے آپ اس کے قابل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو پہلے نواز دیتا ہے, کچھ لوگوں کو وقت کے بعد نوازتا ہے. نوازتا ضرور ہے, آپ کی کامیابی بھی اسی کے ساتھ منسلک ہوتی ہے کہ اگر آپ محنت کریں گے تو یقیناً اس کا آپ کو اجر ملے گا. کچھ لوگوں کو پہلے مل جاتا ہے جلدی, کچھ لوگوں کو کچھ وقت کے بعد ملتا ضرور ہے. محمد علی, کچھ ایسی پریکٹسز جو ہم جس کو پریکٹس کریں, اور اس طرح کی نیگیٹیوٹی, اب میں حسد کی بات نہیں کری, اوورآل میں نیگیٹیوٹی کی بات کری, کیونکہ نیگیٹیو جب آپ ہوتے ہیں تو حسد بھی ہوتا ہے, پھر آپ میں اور بھی بہت سی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, آپ ناشکرے بھی ہو جاتے ہیں, آپ کو ہر کسی میں مسائل نظر آتے ہیں, اپنی ذات میں مسائل نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو کیا ایسی پریکٹسز ہے جس کو ہم اپنائیں, ان چیزوں سے آپ کسی حد تک دور ہو سکتے ہیں؟ ارم, سب سے پہلی چیز میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنی نمازوں کو پورا کریں.
دین کا علم نہیں، دین کی سمجھ حاصل کریں. کیا بات ہے. ٹھیک ہے، علم تو کر ہی رہے ہیں نا آپ. ہم قرآن سب پڑھتے ہیں، بٹ کیوں پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، اس کو سمجھیں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بار بار پڑھیں. ٹھیک ہے. اور جو ایک چیز جو میں نے اپنی زندگی میں بہت اہم ڈالی ہوئی ہے وہ ہے گریٹیٹیوڈ جرنل. جی. میں کیا کرتا ہوں، میرا جو گریٹیٹیوڈ جرنل ہے وہ یہ ہے کہ میں ہر روز 3 چیزیں جو مجھے اللہ نے اس دن کے لیے دی ہیں ان کا میں شکر گزار ہوتا ہوں. فار ایگزامپل مجھے الحمدللہ اللہ نے صحت دی، اللہ کا احسانات ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ میں ساری زندگی بھی باقی میری تو کئی دفعہ وہ ڈائلاگ چل رہا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں اللہ آئی لو یو سو مچ. ٹھیک ہے. تو میں کہتا ہوں آپ یہ دیکھیے کہ پورے کووڈ میں الحمدللہ اللہ نے مجھے اور میرے پورے خاندان کو محفوظ رکھا. کیا بات ہے. ٹھیک. تو اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے کہ صحت دی. پھر میں تیسری چیز میں دیکھتا ہوں مجھے سانس آ رہا ہے، میرے پاس گاڑی ہے. مطلب میں ہر روز 3 ڈفرنٹ چیزوں کو جمع کرتا ہوں اور اپنے اس گریٹیٹیوڈ جرنل میں لکھتا ہوں. اچھا اب وہ جو ہے گریٹیٹیوڈ جرنل، اس کو جب آپ سوچئے ہوتا کیا ہے، ہم لوگ جب پیدا ہوتے ہیں تو پیدائش سے لے کر ہمارے ارد گرد ایک بیلون جمع ہو رہا ہے نیگیٹیوٹیز کا، اور وہ ہوتے 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 اتنا بڑا ہو گیا کہ اب میں جب یہاں دیکھوں گا تو بھی نیگیٹو، یہاں دیکھوں گا تو بھی نیگیٹو. کریکٹ. سو آج سے آپ اگر اسمائل اور چیزوں کا گریٹیٹیوڈ کا آپ جرنل بنانا شروع کریں تو آج سے 10 سال بعد آپ کا یہ بیلون بھی اتنا ہی بڑا ہو چکا ہوگا. تو آپ ادھر بھی دیکھیں گے تو پازیٹیو، ادھر بھی دیکھیں گے تو پازیٹیو، ادھر بھی اسمائل اور ادھر بھی اسمائل. کیا بات ہے. وہ بڑا سمپل سا رول ہے. آپ صرف 3 چیزیں، میں زیادہ نہیں کہتا ہوں، 3 چیزیں دن میں لکھنا شروع کریں اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ 1 مہینے میں وہ 90 ہوں گی، اور 1 سال میں وہ 90 کو ملٹیپلائی بائی 12 کر لیں، اور پھر 2 سال میں، اور پھر 10 سال میں، اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے آپ کو آٹومیٹکلی. اور پھر جو آپ کا جو راز ہے جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا تھا، وہ راز بھی انہی شکر والی چیزوں کو آپ کا فوکس وہاں ان کی طرف کرے گا. ٹھیک ہے. شکر کے علاوہ اور دین کے علم کے علاوہ، نالج کے علاوہ، سمجھ اور فہم کے علاوہ میرے نزدیک تیسری کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو اس سے روک سکے. اور یہ جو گریٹیٹیوڈ جرنل ہے یہ اس کی طرف جانے کا پہلا راستہ یا پہلی سیڑھی ہے. زبردست. بہت شکریہ محمد علی. بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا، اور آپ نے کہا گھر میں تھوڑی ایک پریکٹس جو آپ کی ہوتی ہے وہ کرنی چاہیے، اور یہ آپ کو وراثت میں بھی مل سکتا ہے. اگر آپ کے پیرنٹس میں یہ چیز ہے تو آپ ان کو دیکھتے ہیں کس طرح سے وہ سروائیو کرتے ہیں، کس طرح سے بات کرتے ہیں، کس کے خلاف آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے بچے آپ کو سن رہے ہوتے ہیں، پھر وہ چیز بھی آہستہ آہستہ ان کے مائنڈ میں انجیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو آپ کے پیرنٹس سے، آپ کی فیملی سے، آپ کے درمیان میں بھی آ جاتی ہے. اور اگر آپ شکر گزاری کرنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ حسد سے، ان تمام چیزوں سے، نیگیٹیوٹی سے بچ جاتے ہیں. تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جب آپ کو لگے کہ آپ نیگیٹو ہو رہے ہیں یا آپ کے اندر حسد آ رہا ہے تو آپ شکر اللہ کا کرنا شروع کرتے ہیں، تو کافی حد تک چیزیں نارمل ہونا شروع ہو جائیں گی. یہاں وقت ہوئے چھوٹے سے بریک کے بعد حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے گا پاکستان کے ساتھ.